अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल साहब ने। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं फॉरेन फंडिंग केस, जिसको पाकिस्तान की सियासत का एक अहम केस तस्वुर किया जाता है, उससे मुतालिक जो स्क्रूटनी कमेटी है उसकी रिपोर्ट सामने आई है। इस स्क्रूटनी कमेटी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खातों की जांच की है। इब्तदाई तौर पर जो रिपोर्ट आई उसमें ये बात सामने आई कि 63 के करीब बैंक अकाउंट्स हैं जो ज़ाहिर नहीं किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। जबकि हुक्मरान जमात के जो तर्जुमान है फवाद चोई साहब, उन्होंने ये कहा है कि स्क्रूटनी कमेटी का शोर ख़त्म हो गया है और जो पहले रिपोर्ट हुआ है वो ठीक नहीं है। लेकिन बहुत से सवालात हैं। अब ये फ़ॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग, क्या अब इसके बाद जो दरख्वास्त गुजार हैं वो इस बात को साबित कर पाएंगे कि PTI ने फ़ॉरेन फंडिंग भी की है और ममनुआ फंडिंग के ज़रिए भी मदद ली है? इसके साथ साथ जो अकबर एस बाबर साहब हैं, जो बुनियादी तौर पे सारे मामले के दरख्वास्त गुजार थे, वो खासे बरहम हुए हैं स्क्रूटनी कमेटी पे और उन्होंने ये कहा है कि 29 माह लगा दिए और कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी हैं। इसके असरात पाकिस्तान की सियासत पे क्या होंगे? शहबाज शरीफ साहब की जो गारंटी है बतौर गारंटर, हुकूमत उनको अब अदालत में लेके जाना चाहती है, इसके नताइज क्या आ सकते हैं? क्या हुकूमत की मुराद पूरी होगी? ये तमाम मामलात हैं जिस पे मुफस्सल बात करेंगे। इरशाद साहब, आज की जो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें फवाद चोई साहब कह रहे हैं कि अब ये सारा मामला एक तरह से हल हो गया है और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो खातों की जांच का मामला है उस केस को भी इकट्ठे ये सब सुना जाए। आप समझते हैं कि PTI अब रिलैक्स जोन में आ गई है, डेंजर जोन से निकल आई है? इरशाद साहब देखें, अगर तो इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को देखा जाए अकबर एस बाबर के नुक्ता नज़र से, तो वो अभी उस ख़तरे से नहीं निकली। क्योंकि एक चीज़ जो अकबर एस बाबर मुसलसल कह रहे थे कि ममनुआ फंडिंग हुई है या फॉरेन फंडिंग हुई है, वो तो इस स्क्रूटनी कमेटी साबित नहीं कर सकी। लेकिन ये जो अकाउंट छुपाने का मामला है, रकूम छुपाने का मामला है, रकूम के जो मुवाजना है वो दुरुस्त नहीं हो पा रहा, कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने नहीं आ रही, ये हक़ाइक़ छुपाना किसी सियासी जमात का या सियासी जमात की क़यादत का, अगर इसको आइन के आर्टिकल 63 और 62 और 63 के नुक्ते से देखा जाए तो ये एक ख़तरे की घंटी हो सकती है तहरीक इंसाफ के लिए। क्या ये इलेक्शन कमीशन इस तरफ जाएगा या जो बुनियादी दरख्वास्त है उसी पर रहेगा, ये एक पहलू है। लेकिन मेरे नज़दीक ख़्वाह वो तहरीक इंसाफ के हिसाबात हों, अकाउंट्स हों, या मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है, कोई सियासी जमात दूसरी है, अगर ये हिसाब किताब होता है तो ये कौमी मईशत के लिए, कौमी सियासत के लिए, कौमी अखलाकियात के लिए बेहतर बात है कि अब हमारी सियासी जमातें जो मुल्क में काम करेंगी वो किसी उसूल ज़ाब्ते के तहत करेंगी और बाकायदा डॉक्यूमेंटेड उनकी सारी चीज़ें होंगी, हिसाबात भी और बाकी मामलात में भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, तो ये एक बेहतरीन बात है। लेकिन मेरा ख़्याल है एहसन इकबाल साहब से पूछते हैं कि वो इस रिपोर्ट को किस नुक्ते नज़र से देखते हैं और हुकूमत के या हुकूमती तर्जुमानों के इस मुतालबे को कि इसी तरह से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हिसाबात चेक करके तीनों केसेस को इकट्ठे सुना जाए या रिपोर्ट जो भी फैसला आए वो इकट्ठे आना चाहिए। आसन साहब, आप किस तरह देखते हैं? जी शुक्रिया इरशाद साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज का दिन बहुत अफसोसनाक है कि पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात जो दावा करती थी कि हम शफाफियत के अलमबरदार हैं, हम इमानत और दयानत के अलमबरदार हैं, उसकी चोरी पकड़ी गई और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जिनकी बड़ी तादाद उसको अतिया देती रही एक बहुत एतमाद के जज्बे के साथ, आज ये पता चला कि तकरीबन 53 के करीब अकाउंट ऐसे हैं कि जिन्हें खुफिया रखा गया, उन्हें इलेक्शन कमीशन को जाहिर नहीं किया गया और ये जमात उन अकाउंट्स के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग करती रही, उन अकाउंट्स को अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लाती रही चूँकि सरकारी तौर पे उन्हें डिस्क्लोज़ नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ा सानिया है कि लोगों का एतमाद टूटा है और मैं समझता हूँ कि अब इमरान खान साहब के पास कोई मॉरल जस्टिफिकेशन नहीं कि ये अपने इस ओहदे के ऊपर बैठे रहें, चूँकि आज पता लग गया है कि ये ममनुआ जो फंडिंग का केस है उसमें बाहर से पैसे लेते रहे हैं
اور چھپا کے پیسے لیتے رہے ہیں اور ان کا کوئی حساب دینے کے لیے تیار نہیں تھا. جہاں تک ان کے ہم پر اعتراضات کی بات ہے، جب انہیں پتہ لگا کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور ثبوت آ چکا ہے، تو انہوں نے ایک درخواست دی الیکشن کمیشن کو کہ مسلم لیگ نون کی اکاؤنٹس کو دیکھا جائے. اور یہ درخواست اس نوعیت کی تھی، یہ جو پی ٹی آئی نے درخواست دی یہ اس نوعیت کی تھی جیسے کہ ہمارے دیہات میں کوئی قتل کرتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے تو وہ اپنا قتل کا جرم چھپانے کے لیے مقتول پارٹی پہ کراس ایف آئی آر کر دیتا ہے کہ چلو دونوں طرف پرچہ ہوگا، کچھ نہ کچھ شاید بچت کی صورت نکل آئے. اب یہ صرف چونکہ خود پکڑے گئے ہیں دوسروں پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں. جو الیکشن کمیشن نے ان کو حکم نامہ جاری کیا تھا ہمارے خلاف، ان کی درخواست پہ کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس اگر کوئی کریڈیبل ویریفائبل ثبوت ہے تو آپ الیکشن کمیشن کو پیش کریں. آج تک یہ ایک ثبوت پیش نہیں کر سکے، صرف میڈیا ٹاک شوز پہ آ کے الزام تراشیاں کرتے ہیں، میڈیا ٹاک شوز پہ آ کے بہتان بازی کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان کی چوری تو پکڑی گئی ہے، انہیں اب قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور اقتدار سے علیحدہ ہونا چاہیے، چونکہ ممنوعہ فنڈنگ کیس بہت سنگین کیس ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ اکاؤنٹس میں کچھ آپ کے غلطی پکڑی جائے، اس میں آپ کو سزا ہو سکتی ہے، وہ آپ کو جرمانہ کر سکتے ہیں. ممنوعہ فنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے ذرائع سے فنڈنگ حاصل کرتے رہے ہیں کہ جن کی آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا. غیر ملکی حکومتوں سے اور غیر ملکی لوگوں سے پاکستان آئین اور قانون سیاسی جماعتوں کو فنڈنگ لینے کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ اس جرم کے اندر اب انشاءاللہ احسن صاحب، لیکن اس میں جو سیکیورٹی کمیٹی کی رپورٹ ہے اس میں تو ممنوعہ فنڈنگ کی بات نہیں کی گئی، نہ فارن فنڈنگ کی. وہاں تو صرف بے ضابطی اگر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اکاؤنٹس دیے نہیں گئے اور کچھ رقم کا جو ہے اس میں اندر فرق ہے، اخراجات زیادہ ہیں اور اکاؤنٹس میں آئی رقم کم ہے. ممنوعہ فنڈنگ تو اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے احسن صاحب. دیکھیے یہ تو ابھی سماعت اس کی الیکشن کمیشن میں چلے گی. یہ جو تمام اکاؤنٹس انہوں نے سیکرٹ رکھے تھے یہ وہ اکاؤنٹس تھے جن میں باہر سے پیسہ آیا ہوا ہے، اور اب جب وہ اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں تو پی ٹی آئی کو جواب دینا پڑے گا کہ ان اکاؤنٹس میں کون کون پیسہ دیتا رہا ہے، کس کس سے یہ پیسے لیتے رہے ہیں، کتنا پیسہ آتا رہا ہے. تو یہاں ہی ان کا وہاں پر جو پورا جو جرم ہے وہ ثابت ہوگا. اس کی ایک بنیاد رکھی گئی، چونکہ اگر تو یہ بات ہوتی کہ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، انہوں نے سارے ڈسکلوز کیے ہوئے تھے، پھر تو ایک اور شکل تھی. اب یہ پتہ چلا کہ جو بیرون ملک یہ پیسہ لیتے تھے وہ اکاؤنٹس انہوں نے چھپائے ہوئے تھے اور وہ اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں. اب لہٰذا ان کے اندر ساری ٹرانزیکشنز تو اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ہیں اور ان کو حساب دینا پڑے گا. اور آپ کو معلوم ہے اکبر بابر صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اپنے ملازموں کے نام، کوئی کمپیوٹر آپریٹر کے نام، کوئی ڈرائیور کے نام، کوئی کسی اور ملازم کے نام باہر سے پیسے لاتے تھے اور منی لانڈرنگ کرتے تھے. تو لہٰذا اب میرا خیال ہے کہ یہ جو اتنا بڑا انکشاف ہوا ہے اس کے بعد اب پی ٹی آئی کے پاس کوئی بنیاد نہیں رہ گئی کہ یہ پاکستانی سیاست میں جو امانت، دیانت، شرافت، شفافیت کا نعرہ لے کر آئے تھے کہ یہ اب اقتدار میں بیٹھے رہیں. حسن صاحب، کیا پاکستان مسلم لیگ ایک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو درخواست گزار ہیں پی ٹی آئی کے مسلم لیگ کے خلاف وہ کوئی ثبوت پیش کریں، کیا آپ نے جو حسابات پیش کیے، آپ کی پارٹی نے، آپ سیکرٹری جنرل بھی ہیں، تو وہ اس کو بھی اسی انداز میں اسی معیار پر جانچا جائے گا اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھی اس میں شفافیت ہے؟ ہم نے جتنے ہمارے اکاؤنٹس تھے سب الیکشن کمیشن کو ڈسکلوز کیے ہوئے ہیں. اچھا. ابھی تک ہمیں الیکشن کمیشن سے کوئی ایسا جواب نہیں آیا کہ جناب آپ کا یہ اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ یہ آپ کا اکاؤنٹ چل رہا ہے، آپ نے یہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا ہے. اور اسی طرح جو پی ٹی آئی کے درخواست گزار صاحب ہیں جو ٹی وی پہ آ کے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، انہوں نے کوئی ایک پیسے کا ثبوت ابھی تک نہ الیکشن کمیشن کو پیش کیا ہے، نہ ہمیں کسی چیز کی کاپی دی ہے کہ اس بات کا آپ جواب دیجئے. میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ہم نے فورن فنڈنگ حاصل کی ہے، کوئی ایسی فنڈنگ حاصل کی ہے جو ممنوعہ فنڈنگ ہے، تو اس کا ثبوت یہ میڈیا کے سامنے پیش کریں. اکبر بابر صاحب نے تو سارا ثبوت جو ان کے پاس تھا الیکشن کمیشن کو بھی دیا ہے،
اور میڈیا کو بھی دیا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر اس مقدمے کی کارروائی ہوئی ہے. اس مقدمے کی کارروائی اس ثبوت کے اوپر ہوئی ہے جو اکبر بابر صاحب نے پیش کیا تھا. جی اگر حکومت کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس ہمارے خلاف کوئی ثبوت ہے تو وہ میڈیا میں پیش کرے. ہم دعوت دیتے ہیں کہ ٹھیک میڈیا ہے میں پیش. ٹھیک ہے. حسن صاحب، یہ ایک ایشو چلتا رہا پچھلے 15 دن کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، خاص طور پر ایاز صادق صاحب کی ایک تقریر سے اور ایک جو انٹرویو تھا اس سے یہ اندازہ ہوا کہ شاید وہ واپس آ رہے ہیں. وہ تو یہاں تک کہہ گزرے کہ 20 جنوری کو میں جانا چاہتا ہوں، ممکن ہے اس سے پہلے ہی وہ آ جائیں، لیکن اب بالکل چپ چھا گئی ہے. اس کے مقابلے میں حکومت چاہ رہی ہے کہ ان کو واپس بھی لایا جائے، اور اگر وہ واپس نہیں آتے تو شہباز شریف صاحب کے خلاف گارنٹر کے طور پر ایک مقدمہ کیا جائے کہ وہ اپنے جو ضمانتی ہیں ان کو واپس لائیں. تو کیا میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، اور اس مقدمے کو آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ ارشاد صاحب، ایک بہت ہی یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ حکومت جب بھی کوئی ریئل ایشو آتا ہے نا تو یہ نواز شریف صاحب کی بیماری کو گھسیٹ کے لے آتی ہے، ان کے واپس آنے کا ایشو بنا لیتی ہے. سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب عدالت کی اجازت سے گئے. اسی فیصلے کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر حکومت کسی وقت محسوس کرے کہ وہ اس اجازت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں تو حکومت پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے ان کے معالجین سے رابطہ کر سکتی ہے اور ان کی صحت کے بارے میں مصدقہ اطلاع لے سکتی ہے کہ کیا ان کو علاج کے لیے وہاں رکنا ضروری ہے یا اب یہ علاج سے فارغ ہو گئے ہیں اور صرف وہاں فارغ بیٹھے ہیں. تو آج تک حکومت نے ایک دفعہ ہائی کمیشن کے ذریعے ان کے معالجین سے رابطہ نہیں کیا. یہ صرف ٹی وی کے ٹاک شوز کے اوپر جب بھی کوئی ریئل ایشو ہوتا ہے، اب جیسے منی جو اس کا بل آیا منی بجٹ کا، اور اسی طرح اسٹیٹ بینک کی جو اٹانومی کا مسئلہ آیا جو آئی ایم ایف کے آگے یہ پاکستان کی معاشی خود مختاری سرنڈر کر رہے ہیں، ان چیزوں پہ بحث کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے پچھلے کئی دنوں سے نواز شریف صاحب کی واپسی کی بحث چلا دی ہے. ایک مبینہ طور پہ آڈیو ٹیپ چل رہی ہے جس میں مریم نواز صاحبہ اور پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ محو گفتگو ہیں، اور وہ کچھ صحافیوں اور تجزیہ کاروں کے نام بھی لے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر یہ آڈیو ٹیپ ٹھیک ہے اور آپ اس طرح مینیج کرتے رہے ہیں میڈیا کو، تو پھر اب جب آپ آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں تو اس میں تضاد نہیں ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ میں نے وہ ٹیپ سنی ہے، مجھے تو اس میں کوئی بات قابل اعتراض نظر نہیں آئی. ہر کوئی جو میڈیا سے متعلق ہے اسی قسم کی گفتگو کرتا ہے. اگر آپ حکومت کے اندر ہیں، حکومت سے باہر ہیں، آپ تجزیہ کرتے ہیں کہ میڈیا کا کیا رخ ہے، آپ کے خلاف ہاسٹائل ہے یا فیوریبل ہے. آپ کسی اگر کمپنی کے ڈائریکٹر پبلک ریلیشن ہیں تب بھی آپ اسی قسم کی گفتگو کریں گے. مجھے تو اس میں کوئی قابل اعتراض ایسی بات نظر نہیں آئی. حسن صاحب، پرویز رشید صاحب کی جو زبان ہے وہ بھی جسٹیفائیڈ ہے؟ دیکھیے، یہ تو عام حالات میں ہم جب بیٹھتے ہیں، اپنی نشستوں میں بیٹھتے ہیں، یہ آپس کی گفتگو ہے، وہ کر سکتے ہیں. یہ کوئی ٹی وی کے اوپر تو نہیں کر رہے. جو بات قابل اعتراض ہے کہ کسی کی نجی گفتگو کو آپ کس بنیاد کے اوپر ٹیپ کر کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں لوگوں کی نجی گفتگو کو ٹیپ کر رہی ہیں اور ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں. مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے ابھی تک میڈیا میں یہ بحث کسی کو کرتے نہیں دیکھا کہ کس نے حکومت کو اجازت دی ہے کہ کسی کی نجی گفتگو کو اس طرح ٹیپ کرے اور اس کو ٹی وی کے اوپر اچھالے. انہوں نے یہ اگر گفتگو کسی پبلک مقام پہ کی ہوتی، اگر یہ گفتگو انہوں نے کسی فورم پہ کی ہوتی، پھر آپ اس پر بحث کر سکتے تھے. لیکن اگر کوئی پرائیویٹ کمیونیکیشن کر رہا ہے، وہ آزاد ہے، جو مرضی کمیونیکیشن پرائیویٹلی کرے. لیکن جو بات قابل اعتراض ہے وہ یہ نہیں کہ اس گفتگو کے مدرجات کیا ہیں. جو بات قابل اعتراض ہے وہ یہ کہ لوگوں کی پرائیویٹ کنورسیشن یہ حکومت انٹیلیجنس اداروں کے ذریعے ٹیپ کر رہی ہے اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سکینڈل ہے اس گفتگو کے اندر. حسن صاحب، آخری سوال یہ ہے، کل آپ ایم کیو ایم کے مرکز جا رہے ہیں، اگر جا رہے ہیں تو یہ بجٹ کو رکوانے کے لیے، اور ویسے بجٹ کو منی بجٹ کو رکوانے کے لیے اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ ابھی تک تو ہمیں سالانہ بجٹ وہ بھی نہیں رکوایا جا سکا اور اب بھی ناکامی نظر آتی ہے. پہلے دن بھی آپ کے ووٹنگ ہوئی تو آپ کے بہت کم فگر تھے، لیڈر گئے نہیں تھے.
نہیں وہ میں آپ کو واضح کر دوں، جو پہلے دن ووٹنگ ہوئی تھی وہاں اپوزیشن نے اس میں حصہ نہیں لیا تھا، صرف 3 لوگ اس میں شریک ہوئے تھے۔ وہ کیوں نہیں حصہ لیا تھا؟ وہ ایک آرڈیننس جو کہ لیپس ہو چکا تھا اس کو حکومت ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہی تھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر آئینی کام ہے کہ ایک آرڈیننس جو لیپس ہو چکا ہے اس کو آپ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس آرڈیننس میں ووٹنگ میں حصہ لیتے تو ہم اس کاروائی کو لیجیٹمائز کر رہے ہوتے، تو اس لیے اپوزیشن نے اس کے اوپر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ یہ ایک آرڈیننس کی ووٹنگ تھی جو ہوئی تھی، جسے ہم ایک غیر آئینی ووٹنگ سمجھتے تھے چونکہ وہ لیپس ہو چکا تھا۔ جہاں تک منی بجٹ کا تعلق ہے، اس کے اوپر اب بحث ہوگی، اس کے بعد ووٹنگ ہوگی، اور ہم حکومت کی حلیف جماعتوں کے پاس جائیں گے۔ ہم خود پی ٹی آئی کے اراکین کو بھی مل کر یہ دعوت دیں گے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں۔ انہوں نے پاکستان کے آئین سے حلف لیا ہوا ہے وفاداری کا، انہوں نے عمران نیازی سے ذاتی وفاداری اور اس کی نااہلی اور ناکامی سے حلف نہیں لیا وفاداری کا۔ دیکھیے اگر یہ ہمارا اسٹیٹ بینک جس شکل میں قانون آ رہا ہے خود مختار ہو گیا تو پھر تو یہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی ڈائریکشن پر چلے گا، اور اسٹیٹ بینک کے ذریعے بین الاقوامی لابیز پاکستان میں حکومتوں کو بنائیں گی اور حکومتوں کو توڑیں گی، کیونکہ یک طرفہ طور پہ وہ انٹرسٹ ریٹس کو اوپر کرے نیچے کرے، ملک کے اندر افراتفری پیدا کرے، اور کسی وقت بھی آپ کو مانیٹری پالیسی کے ذریعے کسی بھی حکومت کو اس کے ہاتھ باندھے جا سکتے ہیں، اس کو خراب کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے ملک کی سیاست اور ہمارے ملک کی معیشت کی جو لیورز ہیں وہ بین الاقوامی اداروں اور بین الاقوامی لابیز کے پاس ہوں گی۔ تو ہم اسے پاکستان کی خود مختاری کا سرنڈر سمجھتے ہیں، اور ہم ہر محب وطن پارلیمنٹیرین کے پاس جائیں گے، ان سے اپیل کریں گے کہ آپ ملک کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اس منی بجٹ کی اور اسٹیٹ بینک کے لا کی مخالفت کریں۔ کل آپ جا رہے ہیں ایم کیو ایم کے پاس؟ جی کل انشاءاللہ میں جاؤں گا ان کے پاس، اور جی ڈی اے اور مسلم لیگ کاف کے پاس بھی جائیں گے آپ؟ سب کے پاس جائیں گے۔ ہم حکومت کی جتنی حلیف جماعتیں ہیں ان سب کو مل کر ایک دفعہ پیغام دیں گے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں کہ کیا وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں، کیا وہ پاکستان کی خود مختاری کے ساتھ ہیں، یا وہ عمران خان کے ذاتی طور پہ وفادار ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک، بہت شکریہ سیکریٹری جنرل مسلم لیگ نون احسن اقبال صاحب کا۔ ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد یہ جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ہے اس کے ذرا قانونی معاملات پہ بات کریں گے، اس کے جو اثرات ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پہ وہ کیا ہیں۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ۔ وہ فواد صاحب نے کہا ہے کہ آج ایک خبر کو بریکنگ نیوز بنا کے نشر کیا جا رہا ہے، کوئی 53 چلا رہا ہے، کوئی 77 چلا رہا ہے، بٹ جو مندرجات ہیں اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے، اس میں یہ بات تو ہے کہ اثاثے چھپائے گئے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ ٹیکٹکس ہیں موجودہ حکومت کی کہ وہ کیسے میڈیا کی توجہ ذرا ڈائیورٹ کرتے ہیں۔ بہرحال سر یہ بتائیں کہ یہ سیاسی لحاظ سے عمران خان صاحب کی جماعت کو کوئی اس کا دھچکا لگ سکتا ہے؟ قانونی تو علیحدہ ہے نا معاملہ، اگر یہاں سے کلیئر ہو جاتے ہیں تب کتنا بوسٹر مل سکتا ہے، یا اس معاملے میں اگر پھنس جاتے ہیں تو تب کیا حالات ہو سکتے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نااہل کس بات پہ ہوئے؟ اقامات چھپانے پہ۔ اقامت چھپانے پہ؟ جی۔ کیس ان پہ کیا تھا؟ فلیٹس کی ملکیت چھپانے کا۔ جی۔ شہباز شریف صاحب پر کیا کیس ہے؟ بہت سے ہیں، کون سے والے کی بات کر رہے ہیں؟ جو مین اس وقت وہ زیر بحث ہے منی لانڈرنگ کا۔ جی، ایف آئی اے میں بھی ابھی ریسنٹ چالان ہے۔ آصف زرداری صاحب پر کیا کیس ہیں؟ منی لانڈرنگ کے۔ اچھا، اب یہ چیزیں اگر جرم ہیں، اور یقیناً جرم ہیں، اپوزیشن کی ڈے 1 سے یہ کوشش ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو عمران خان نے اپوزیشن کے خلاف ڈیولپ کی ہیں اور اپوزیشن کے خلاف ایک لحاظ سے ثابت کر دیا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں اور یہ منی لانڈرر ہیں اور یہ جائیدادیں چھپاتے ہیں، پیسے چھپاتے ہیں، ادھر سے پیسے لیتے ہیں، ادھر سے پیسے لیتے ہیں۔ اب اپوزیشن کی جو کوشش ہے،
ख़ास طور پر مسلم لیگ نون کی کہ عمران خان کو اور عمران خان کے ساتھیوں کو بھی ثابت کیا جائے کہ یہ کرپٹ ہیں، مالی معاملات ان کے شفاف نہیں ہیں، اور یہ بہت سارے اسی طرح کے کام کرتے ہیں جس طرح کے ہم پر الزام لگتا ہے۔ تو یہ کیس ہے، اس میں فارن فنڈنگ ثابت ہو یا نہ ہو، یعنی ممنوع فارن فنڈنگ جو ہے، لیکن یہ ثابت کرنے میں اگر اپوزیشن کامیاب ہوتی ہے یا الیکشن کمیشن کو فیصلہ دے دیتا ہے کہ جی انہوں نے پیسہ لیا ہے اور پارٹی پر خرچ نہیں ہوا اور پھر اس کو ہم سے چھپاتے رہے ہیں، ظاہر نہیں کیا، یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہوگا پاکستان کی سیاست کے، کہ ایک حکمران جماعت وہ قلعدم قرار پائے اس بیس پر کہ اس میں کسی نے فنڈنگ کی ہے، کسی غیر ملکی نے فنڈنگ کی ہے، کسی غیر ملکی ادارے نے فنڈنگ کی ہے، کوئی ایسے لوگ انوالو تھے جن کے پاکستان کے مفاد کے منافی اپنے مقاصد تھے، تو یہ تو ایک بہت بڑا ایک دھماکہ ہوگا۔ لیکن کیا الیکشن کمیشن اتنا بڑا دھماکہ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا، یہ دوسرا سوال ہوگا۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ارشاد صاحب، الیکشن کمیشن کے ساتھ پچھلے 1.5-2 سال سے ایون وہ سلسلہ شروع ہوا جی یہ مستعفی ہو جائیں، یہ باڈی ساری مستعفی ہو جائے، پھر ای وی ایم کے معاملے پہ کھنچا تانی، یہ جو حکومت اور الیکشن کمیشن دو اداروں کے درمیان کھنچا تانی جو چلتی رہی، جو سلسلہ آگے ابھی تک بڑھ رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ جا کے کہیں کول ڈاؤن ہوگا؟ اور الیکشن کمیشن جو سوال آپ نے کیا کہ اس میں کیا اس کا بھی اگر الیکشن کمیشن کوئی ایسا فیصلہ دے دیتا ہے تو اس چپکلش کا بھی کوئی حصہ ہوگا جو حکومت کی جانب سے رویہ برتا گیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستان کا ادارہ جو ہے یا اس کا سربراہ جو ہے اتنے بڑے منصب پر بیٹھنے والا وہ کسی ذاتی رنجش کی بنیاد پر فیصلہ دے گا۔ یہ ہمارے سیاستدان یہ کہہ دیتے ہیں آسانی سے کہ کوئی فیصلہ پسند نہ آئے کہ جی اس کو، اب سوال کیا جائے کہ جناب آپ سے دشمنی کیا تھی؟ کیا آپ کی زمینیں مشترکہ تھیں؟ کوئی کاروبار مشترکہ تھا؟ یا ان کے والد نے آپ کے والد کو یا آپ کے والد نے ان کے والد کو کوئی قتل کیا تھا؟ کیا دشمنی تھی جس کی وجہ سے ہو گیا؟ یہ کہنا آسان ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ادارے عدالتیں ہوں یا الیکشن کمیشن ہو یا اب تو صورتحال ہے کہ اس میں بھی کل بابر امان صاحب بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ صورتحال تناؤ کی نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں۔ اب یہ دوبارہ مسئلہ اس وقت اٹھے گا جب الیکشن کمیشن طے کر لے گا کہ ہم نے الیکشن ای وی ایم پر کرانے ہیں یا نہیں کرانے۔ جی اگر وہ کرانے کے لیے تیار ہیں تو پھر تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مشکلات ہیں، اس کی وجہ سے ہم نہیں کرا سکتے، اور پھر حکومت دوبارہ اسی طرح ریئیکٹ کرتی ہے جس طرح پہلے کیا تھا، تو پھر ظاہر بات ہے ایک تناؤ کی کیفیت ہوگی، اور اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے کسی کو آگے آنا پڑے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے بات ہے، ارشاد صاحب جو لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس تناؤ کی وجہ سے اس جو کشمکش ہے اس کے نتیجے میں ایک پارٹی کو صرف محض اس بنیاد پر قلعدم قرار دیا جا سکتا ہے کہ چونکہ تناؤ کا شکار ہے تعلقات، وہ تو بات ہی نہیں ہے نا سر۔ ہاں، اگر اکبر ایسا احمد جو ہے کوئی ایسا ایویڈنس پیش کر دیتے ہیں یا الیکشن کمیشن کے سامنے ایسے ایویڈنس آتے ہیں جس سے قانون کے تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں کیے تحریک انصاف نے، اور اس کے لیے کوئی بڑا ایکشن بنتا ہے، کوئی سخت قسم کا ایکشن بنتا ہے، تو پھر تو مجبوری ہوگی۔ نہیں، وہ تو بائی بک چلنا پڑے گا نا، بائی لا تو الیکشن کمیشن کو پھر چلنا پڑے گا نا۔ لیکن میں تو ابتدا میں جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اب سیاسی جماعتوں کو، چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، ان کو شفافیت کی طرف آنا چاہیے۔ یہ جو طریقہ تھا نا کہ جی جعلی رسید بکیں ہیں، وہ جعلی ممبرشپ بن رہی ہے، جعلی ایک دن عہدے دار بنا دیے، دوسرے دن نکال دیے، تیسرے دن، اب اس سے باز آنا چاہیے تمام سیاسی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسد عمر صاحب نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو کھاتے ہیں ان کی بھی جانچ ہو، اور آج جو وکیل ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے یہ بھی کہا ہے، انہوں نے کہا استدعا کی الیکشن کمیشن سے کہ یہ کیسز جو ہیں ان کو یکجا کر دیا جائے۔ ارشاد صاحب، اگر یہ کھاتے کھلتے ہیں، اگر پی ٹی آئی کے لیے آج بہت زیادہ یہ چیلنجنگ ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے بھی تو اسی حد تک یہ چیلنجنگ ہوں گے یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہوں۔ اس کا پھر حل کیا ہے؟ سوال یہ نہیں ہے کھاتے کھلیں گے اس طرح کی باتیں ہوں گی، اس کا حل کیا ہے؟
کیا ایک نئی گیم شروع کی جائے, ایک نئے سرے سے بات کی جائے, ایک نیا ضابطہ اخلاق بنایا جائے, کوئی نئی قانون سازی کی جائے, یا اسی موجودہ قانون میں اور موجودہ ضابطے میں ہی حل ہے اس کا؟ نہیں دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کیس سے پیپلز پارٹی نے بھی کوئی سبق حاصل کیا ہوگا, مسلم لیگ نون نے بھی کیا ہوگا. جی, تحریک انصاف تو اچانک پھنس گئی نا, اس نے تو سوچا نہیں ہوگا کہ اکبر ایس بابر اس حد تک چلے جائیں گے, خان صاحب نے بھی نہیں سوچا ہوگا. لیکن جب یہ کیس چلنا شروع ہوا تو پیپلز پارٹی نے بھی سوچ لیا ہوگا اور مسلم لیگ نون نے بھی سوچ لیا ہوگا. اور جب فاروق حبیب صاحب کی چکے ہے نا وہ اپلیکیشن, تو فاروق حبیب صاحب نے جب درخواست دی ہوگی تو انہوں نے کوئی کھاتے اپنے تیار کر لیے ہوں گے, گمان تو یہی گزرتا ہے, اس لیے اس طرح کی مشکل شاید ان کو پیش نہ آئے. لیکن اگر وہ بھی مشکل کا شکار ہیں تو پھر یہ سیاسی جماعتیں طے کر لیں کہ جناب ہم کسی اصول ضابطے کے تحت چلیں گے اور سب کے لیے معیار ایک جیسا ہوگا. اصول ضابطہ سر کیا ہوگا, کیسے ہوگا, یہ بہت بڑا سوال ہے. آئین موجود ہے, قوانین موجود ہیں, الیکشن کمیشن کے ضابطہ کار موجود ہیں, چلنا تو جو آئیں سب کو سزا دے دی جائے, لٹکا دیا جائے. کیا حرج ہے, کیا حرج ہے؟ جب ہم بلا تفریق احتساب کی بات کرتے ہیں تو پھر ہونا چاہیے. پھر یہ صرف تو یہ تو نہیں ہونا, بات کرتے ہیں نا, صرف اقامہ اور صرف پاناما تو نہیں ہے نا, یا پنڈورا باکس تو نہیں ہے. پھر جہاں جہاں کوئی پھنستا ہے پھر پھنسے. نہیں ارشاد صاحب, مطلب اگر میں سمجھ پاؤں, آپ کہہ رہے ہیں گاجراں ٹیڈونا دے پیڑ, اس سے پیڑتے ہیں, لیکن میں یہ آپ کی بات سے سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, نون لیگ اگر یہ ذمہ دار ہیں تو ان تینوں کو جو ہے وہ قلعدم قرار دیں گے. نہیں, میں تو یہ نہیں کہہ رہا. اچھا, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گل صاحب, احسن اقبال صاحب کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ تھے, وہ کہتے ہیں کہ آج پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس کا افسوسناک دن ہے. ایک ایسی جماعت جو شفافیت کے اور میرٹ کے اور انصاف کے دعوے کرتی تھی, اسکروٹنی کمیٹی نے اس کے سارے پول کھول دیے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے ارشاد صاحب, بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان تحریک انصاف ایک پہلی پارٹی ہے جو عمران خان کی قیادت میں, جس نے عام آدمی کو پولیٹکس میں انوالو کیا. اس طرح سے انوالو کیا کہ اس نے اس پولیٹکس کو فنڈ کیا. اب سب جانتے ہیں امریکہ کے اندر سیاست ہو یا برطانیہ کے اندر سیاست ہو, سیاستدان جو ہیں وہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, عوام سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور الیکشن لڑتے ہیں اور پھر عوام کی خدمت کرتے ہیں. پاکستان میں الٹا کیا ہے, پاکستان میں صرف وہ شخص الیکشن لڑ سکتا ہے جو الیکشن کے اوپر 10, 12, 15 کروڑ روپے اپنی جیب سے خرچ کر سکتا ہے. وہ پہلے خرچ کرتا ہے, پھر وہ بناتا ہے وہ 10, 15, 20 کروڑ کو 4 گنا 10 گنا زیادہ کر کے, کیونکہ اس نے اگلی دفعہ پھر خرچ کرنا ہے. عمران خان نے ایک نیا کلچر متعارف کروایا پاکستان میں کہ عام پاکستانی کو انوالو کیا جائے, اوورسیز پاکستانی کو انوالو کیا جائے, کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ چیز اچنبے کی نہیں ہے, کیونکہ وہ وہاں پر جہاں وہ رہتے ہیں وہاں پر وہ فنڈ کرتے ہیں, بھلے کلنٹن کی کیمپین ہو, بھلے بش کی ہو, بھلے اوباما کی ہو, بھلے ٹرمپ کی ہو, بھلے بائیڈن کی ہو, وہ وہاں پر فنڈنگ کرتے ہیں اور یہ وہاں پر نارمل کلچر ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر نے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ کال دی, جنہوں نے اس پر لبیک کہا. میں خود بھی پاکستان تحریک انصاف کو جب میں امریکہ میں سے فنڈ دیتا رہا. اب پاکستان تحریک انصاف کے پیڈ ممبرز ہیں جو ہر مہینے فنڈنگ دیتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو اوکیجنلی دیتے ہیں, کوئی $10 دیتا ہے, کوئی 20, کوئی 50, کوئی 100, کوئی 200. اب یہ مل کے کروڑوں روپیہ بنتا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے تمام اکاؤنٹس جو ہے ان کو سامنے رکھ دیا ہے. اگر کچھ غلط ہے, اگر کہیں پر, پہلی بات تو یہ کہ یہ فنڈنگ عام شہریوں سے لی ہوئی ہے, یہ چندہ دیا عام شہریوں نے پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی چلانے کے لیے. اب اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو وہ سامنے آ جائے گی اور وہ عدالتوں میں اس کے اوپر فیصلے ہو جائیں گے, اور اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہوگا تو وہ بھی چھپ نہیں سکے گا. اس کی وجہ کیا ہے, کیوں نہیں چھپ سکے گا؟ جب ایک چیز بینکنگ چینل کا حصہ بن جاتی ہے ارشاد صاحب, تو اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ہم چاہ کے بھی اس کو چھپا نہیں سکتے, کیونکہ وہ چیز ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں, وہ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریکارڈ میں موجود ہے. اگر ہمارا دبئی اسلامک بینک کے اندر ایک اکاؤنٹ ہے تو وہ اس کی ٹرانزیکشن میں پرنٹ ہو گیا, وہ میڈیا کو بھی حاصل ہو جائے گا, وہ الیکشن کمیشن کو بھی حاصل ہو جائے گا, اس کے اوپر فیصلے صادر فرما دیے جائیں گے, اس کے اوپر سزائیں ہو جائیں گی, کسی نے غلط کیا ہوگا سامنے آ جائے گی.
یہ اسی طریقے سے ہے جیسے شہباز شریف کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں 16 ارب روپے جمع ہوئے ہیں، مالی کے، ان کے مالشیے کے، ان کا جو حجام ہے اس کے، ان کے ڈرائیور کے، ان کے کلرک کے. تو اب شہباز شریف یا حمزہ شہباز بھی ساری عمر بھاگ نہیں سکتے. یہ اسی طریقے سے ہے جیسے مریم صفدر صاحبہ کے نام کے اوپر ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ ہمارے اے ٹی ایم جو ہیں وہ اصل میں قطری ہیں، قطری ہمارے اے ٹی ایم ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بھیک میں یا نوازش میں اپارٹمنٹ دے دیے تھے. یہ چیزیں جب فائنینشیل ریکارڈ پر آ جاتی ہیں تو وہ کہیں پر آپ انہیں چھپا نہیں سکتے ہوتے. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان تمام پارٹیوں سے شفاف پارٹی ہے، اپنے تمام اکاؤنٹس جو ہے اس کی ڈیٹیل دی ہے. اب الیکشن کمیشن کے پاس یا کسی ادارے کے پاس ہماری کوئی رانگ ڈوئنگ ہوگی تو آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے نظر آ جائے گا. شہباز صاحب 2 اعتراض ہو رہے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو خرچ کا حساب کتاب ہے اس میں 31 کروڑ کا فرق ہے جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے. وہ فواد چودھری صاحب نے ایکسپلین کر دیا کہ اس میں بہت ساری انٹریز کو ڈبل گنا جا رہا ہے، اس لیے وہ فرق آ رہا ہے. اس میں اکاؤنٹنگ کی ٹیکنیک جو ہے کہ ایک ہی انٹری کو 2 سے 3 دفعہ گن لیا تو وہ فرق آ رہے. ایسی کوئی فرق نہیں ہے. میں نے دوبارہ آپ کی خدمت عرض کیا، میرے کہہ دینے سے، آپ کے کہہ دینے سے، میرے کہہ دینے سے سب اچھا ہے، آپ کے کہہ دینے سے سب برا ہے، ایسا نہیں ہوتا. جب ایک چیز بینکنگ ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے اور قانون توڑ دیتی ہے کوئی چیز تو پھر قبر تک وہ آپ کا کرائم آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ اس میں سے نکل نہیں سکتے. پاکستان تحریک انصاف نے اگر چندہ جمع کرتے ہوئے کسی قانون کو توڑا ہے تو وہ ان ملکوں کے قانون کو توڑا ہوگا، وہاں بھی سارا ڈاکومنٹ ہوگا، یہاں بھی ہوگا، وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. دوسری ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اکیلی تو یہاں سیاست نہیں کرتی کھاڑے میں. پاکستان تحریک انصاف سیاست کرتی پیپلز پارٹی کے اگینسٹ، مسلم لیگ نون کے اگینسٹ. ان کے بھی تو ذرا اکاؤنٹ سامنے لائیں عوام کے سامنے. یا صرف پاکستان تحریک انصاف سے ہی آپ کو پیار ہے تو جب ان کے اکاؤنٹس آئیں گے آپ کو نظر آئے گا وہاں سے تو منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے نون لیگ کے. شہباز صاحب یہ سوال کہ آپ کا پیسے زیادہ تھے خرچ کم کیے، یا آپ کا خرچہ زیادہ تھا پیسے کم آئے. فرق حبیب صاحب اکاؤنٹس کی ڈیٹیل بھی دے چکے ہیں اور آج کی اخباروں میں چھپ چکی، کل شام کو پریس کانفرنس کر کے نون لیگ کے 9 اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دے چکے ہیں. آپ کو جواب آ گیا کہ جو بارے ثبوت ہمارے اوپر تھا وہ ہم دے چکے ہیں اور بہت پہلے کے دے چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا گل صاحب، اکبر ایس بابر صاحب کو آپ کی پارٹی کے بانی ارکان میں سے تھے، اگر پی ٹی آئی اتنی کلیئر ہی تھی تو اکبر ایس بابر صاحب کو کیوں نہیں کنونس کر پائے؟ اکبر ایس بابر صاحب ہماری، وہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ غلط جگہ پر غلط کام کر لیتے ہیں، آپ کی قسمت خراب ہوتی ہے. آپ اچھے آدمی ہوتے ہیں لیکن آپ کسی بہت ہی برے آدمی کو گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں، آپ اسے لفٹ دیتے ہیں اور بعد میں وہ پستول نکال لیتا ہے اور آپ کو بلیک میل کر کے پیسے مانگتا ہے. اکبر ایس بابر صاحب اس طرح کے آدمی ہیں. انہوں نے پارٹی جوائن کی تھی اپنے سرٹن قسم کے عزائم پر، وہ جب پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے پارٹی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے پارٹی نے ان کو باہر نکال دیا. پھر وہ دوبارہ واپس آنے کی کوششیں کرتے رہے، جب نہیں ہوا تو انہوں نے اس طریقے سے پارٹی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے رہے. وہ تو ان کے بارے میں بڑی واضح ہے آپ کو ان کی انٹینشن کیا، وہ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. گل صاحب کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ اسی لیے میں نے نون لیگ کے ہاتھوں میں کھیلنا ہے نا، اور کس کے ہاتھوں میں کھیلنا ہے. اصل بات یہ نہیں ہے کہ اکبر ایس بابر اچھا ہے یا برا ہے. میں یہ کہہ کے آپ کے سوالوں کو نہیں ٹھکرا سکتا کہ اکبر ایس بابر برا ہے تو میں نے سوال نہیں لینا، لیکن میں نے ساتھ ہی کہا کہ وہ آپ سوال اپنی طرف سے کر لیجئے. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے سوال نہیں لینا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اسے نہیں. تو گل صاحب یہ پھر حامد خان کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، جسٹس وجی الدین کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، کہ یہ سب کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ بات یہ اس دن جاگنی چاہیے نا غیرت، جب آپ سیٹ پہ ہیں، کرسی پہ، آپ بتائیں، کلمہ حق بلند کریں کہ جی یہ رانگ ڈوئنگ ہو رہی ہے، میں نہیں کروں گا یہ کام، میں نہیں ہونے دوں گا یہ کام. مثلاً اگر عمران خان میرے سامنے پیسہ بنا رہا ہے وزیر اعظم کے دفتر میں بیٹھ کے، وہ ایسٹس بنا رہا ہے، وہ کوئی ملیں بنا رہا ہے، وہ لندن کے اندر اپنی پراپرٹیز بنا رہا ہے، تو میں اس کا ترجمان ہوں. مجھے آج بتانا ہے نا عمران خان کے بارے میں آپ کو یہ، یا جس دن عمران خان مجھے نکال دے اس نوکری سے، مجھے عمران خان کیبنٹ پوزیشن سے ہٹا دے اپنے مشیر کے طور پہ، اس دن اچانک میری غیرت جو ڈیزی پام کھا کے سوئی ہوئی ہو وہ اچانک اٹھ جائے اور وہ کہے کہ او ہو مجھے تو بالکل یاد آ گیا، غیرت آ گئی، عمران خان تو بہت برا بندہ ہے. تو یہ جو آپ نے مجھے تینوں نام لیے، یہ انٹارکٹیکا میں سوئے ہوئے تھے، ہائبرنیشن میں تھے، کیا یہ کچھوے ہیں کہ جنہوں نے اپنے سر جو ہے اپنے کھولوں کے اندر دیے ہوئے تھے؟ یہ بندے ہیں آپ. سانپوں کی کوئی قسم ہے، بات تو سن لیں، یا یہ سانپوں کی کوئی قسم ہے جو 6 مہینے کے لیے ہائبرنیشن میں جاتے ہیں؟ یہ انسان تھے نا،
یہ اس ٹائم کام کرتے تھے, پارٹی کے بڑے روئے رواں تھے, تو یہ تب کیوں نہیں بولے کہ یہاں پر رانگ ڈوئنگ ہو رہی ہے؟ یہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں یہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. لیکن اور کون ہے گل صاحب, کون ہے اور گل صاحب وجیہ الدین نے تو رپورٹ دی نا, جسٹس وجیہ الدین صاحب نے تو باقاعدہ لکھ کے رپورٹ دی کہ یہ الیکشن میں یہ سارا کچھ بے ضابطگی ہیں, اس کے بعد بدمزگی پیدا ہوئی. دیکھیے میری بات سنیے, الیکشن میں بے ضابطگی ایک اور بات ہے. الیکشن میں بے ضابطگی کیا انہوں نے لکھ کے دی ہوگی, میں بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. الیکشن میں یہ بے ضابطگی دی ہوگی کہ جہانگیر ترین صاحب نے الیکشن جیتنے کے لیے یہ کر لیا, شفقت محمود صاحب نے یہ کر لیا, انہوں نے یہ کر لیا. اس سے کیا کسی کی کو فائنانشیل بددیانتی ہے؟ اگر فار ایگزامپل چودھری سرور صاحب نے ووٹ غلط طریقے سے مانگ لیے لوگوں سے جا کے الیکشن کی کیمپین بند ہونے سے, یا فلاں نے یہ کر لیا, یہ بے ضابطگیاں تو آپ کے سامنے ہر پارٹی میں ہر جگہ پر ہو سکتی ہیں. آڈیٹر جنرل کی ہر سال رپورٹ آتی ہے جس میں بے ضابطگیاں آتی ہیں. وہ کرپشن تو نہیں ہوتی نا. جس دن, مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں, جس دن عمران خان کے گھر کے بقول, وہ تو جہانگیر ترین نے ڈینائی کر دیا, لیکن جس دن, میں تو یہ ببانگ دول کہتا ہوں, جس دن عمران خان کو جہانگیر ترین آنے کے لیے پیسے دیے تھے, اگر جسٹس وجیہ الدین صاحب میرے سے بہت بڑے, میں ان کا احترام کرتا ہوں, لیکن اگر ان میں ذرا سی کریڈیبلٹی ہوتی, انہیں اسی دن الگ ہو جانا چاہیے تھا پارٹی سے. انہیں اسی دن کہنا تھا کہ میں ایک بندے کو لیڈر نہیں مان سکتا جو اپنے گھر کے لیے پیسے لیتا ہو. اس ٹائم پہ لوگ کیوں کام کرتے رہتے ہیں؟ اچھا شہباز صاحب, بعد میں کیوں الزامات لگاتے ہیں؟ شہباز صاحب, کل میں آپ کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا, کل یا پرسوں, ایک صاحب کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ آج کل اس لیے بڑھ چڑھ کر بول رہے ہیں کہ یہ کوئی ٹھیکہ روسی فرم کو دلوانا چاہتے تھے. سوال یہ ہے کہ اس طرح کے ہیرے آپ کو ملتے کہاں سے ہیں؟ اچھا, میں اس کا جو اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں, بہت دفعہ یہ سوال پوچھتے ہیں. دیکھیے, جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے نا, یا ٹی وی چینل ہوتا ہے, یا اخبار ہوتا ہے, یا اسکول ہوتا ہے, یا یونیورسٹی ہوتی ہے, یا یونین کونسل ہوتی ہے, یا اسپتال ہوتا ہے, یا بینک ہوتا ہے, اس کے اندر سارے ہیرے جواہرات اسی قوم کے اندر سے آنے ہوتے. کوئی گھر سے پیدا کر کے لوگوں کو نہیں لا سکتا جوان کر کے. جس طرح کی سوسائٹی ہوتی ہے اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح کی سوسائٹی کے معیار ہوتے ہیں اسی طرح کے. آپ نہیں سنتے اکثر کہ بینک کا جو گارڈ ہے اس نے خود ہی مل کے ڈکیتی کرا دی. آپ نہیں سنتے کہ کسی نے کسی کا گردہ نکال کے بیچ دیا اس ہسپتال کے اندر. آپ نہیں سنتے کہ کسی بندے نے فلاں جگہ پہ اندر ہی چوری کر دی سسٹم کے اندر. وہ کہاں سے ہیرا ملتا ہے اس آرگنائزیشن کو؟ کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایسا پرزہ نہیں ہوتا کسی کے پاس بھی کہ وہ لگا کے چیک کر لے کہ آنے والے وقت میں اس بندے نے کب بے حیائی کرنی ہے. نہیں گل صاحب, اتنا تو چیک, گل صاحب دیکھیں معاشرہ تو ہے, شہرت تو پہلے سے پتہ ہوتی ہے. آپ معاشرے کی بات کر رہے ہیں, لیکن جب آپ لاتے ہیں, میری بات سنیے, کئی دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ لوگ اقتدار میں آنے کے بعد بدلتے نہیں. اقتدار کا مطلب ہوتا ہے پاور. آپ کو پتا ہے اقتدار ضروری نہیں کہ آپ بادشاہی بنے. لوگ پاور میں آنے کے بعد بدلتے نہیں ہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں. جی, کئی دفعہ ان کا نقاب نہیں اترا ہوتا نا. بالکل ٹھیک ہے گل صاحب, فرما دیا گیا بہت پہلے. جی گل صاحب, تھینک یو ویری مچ. شہباز گل صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود. سوال ارشاد صاحب یہ بھی ہے کہ جب آپ لاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کوہ نور ہے, اور جب وہ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی کوئلے کا ایک ٹکڑا تھا. خیر ارشاد صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا, اجازت دیجیے.